सर्दियों की आमद हो और पाकिस्तान में गैस के बहरान का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत पर, पिछली हुकूमत मौजूदा हुकूमत पर और बतौर आम मीडिया मौजूदा हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि LNG की बरामद में ताख़ीर की वजह से पाकिस्तान में मौजूदा गैस क्राइसिस जन्म पा रहा है। सलाम, मेरा नाम अब्दुल अब्बास है। मैं द पैटर्न की एक और वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के गैस क्राइसिस का। पाकिस्तान का गैस क्राइसिस की जिम्मेदारी आजकल ऑपोजिशन और मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डालता है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर आजकल 3 बुनियादी इल्ज़ाम लग रहे हैं। पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत के ऊपर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे तरीन LNG के मुआहदे किए, जिससे पाकिस्तान के कंज्यूमर को और पाकिस्तान के टैक्स पेयर को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब इसकी तारीख के अंदर अगर हम जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तवील मुद्दती मुआहदा किया। उस तवील मुद्दती मुआहदे में 8 कार्गोस के मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करके चली गई। बचे 4 कार्गोस जो शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक थोड़े बहुत और इन्वेस्टमेंट करके जो पाकिस्तान के मौजूदा 2 टर्मिनल्स हैं उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट और करके आप उन कार्गोस की तादाद 4 से 6 कर सकते हैं। अब इन 4 से 6 कार्गोस के मुआहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी थी जब वो हुकूमत में आए। अब ये 4 से 6 कार्गोस जो हैं कैपेसिटी के हिसाब से और आपकी लोकल नीड के हिसाब से, यानी आपकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसके मुआहदे करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दावा है, नदीम बाबर जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साबिक एडवाइज़र टू पेट्रोलियम थे, उनका दावा यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने $230 मिलियन से ज़ायद इन शॉर्ट टर्म कार्गोस के ऊपर पैसे बचाए। लेकिन लॉन्ग टर्म मुआहदा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर चुकी थी, उस लॉन्ग टर्म मुआहदे में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब वो लॉन्ग टर्म मुआहदे की हकीकत क्या है? उस लॉन्ग टर्म मुआहदे में जिसके ऊपर पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम और फिर वजीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी पर नैब का केस भी है, इल्ज़ाम ये है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने ये पता होने के बावजूद कि एनर्जी प्राइसेस में ग्लट आ रहा है, यानी एनर्जी प्राइसेस आगे जाके मुस्तकबिल में कम होने वाली हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक तवील मुआहदा किया जिससे पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ। चलें आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुछ साल बाद अपनी टेन्योर के अंदर एक और लॉन्ग टर्म मुआहदा किया। जब वो प्रीवियस लॉन्ग टर्म मुआहदा ख़त्म हो गया, उस लॉन्ग टर्म मुआहदे की तफसीलात कुछ यूँ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कुछ 10.2, 10.3 के ऊपर वो लॉन्ग टर्म मुआहदा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडजस्ट करें तो वही तवील मुद्दत मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 13.2, 13.3 रुपए के ऊपर किया था। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्होंने इस तवील मुआहदे के ऊपर जब उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का थोड़ा सा पैसा बचाया। अब आ जाते हैं मौजूदा सिचुएशन पर। मौजूदा सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि जब LNG की कीमतें कम थीं, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक विजन का मुजाहरा नहीं किया और उस वक्त LNG की खरीदारी नहीं की। लिहाजा अब जब उन्होंने LNG की खरीदारी की है कोरोना रिस्ट्रिक्शंस को उठने के बाद, तो वो पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़े हैं। इसका जवाब हमाद रजा साहब ने दिया। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं वो इसका मुआहदा करती हैं और उन कंपनीज के मुताबिक उन्होंने लोएस्ट बिड प्राइस उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से ली है। अब आते हैं हम दूसरे इल्ज़ाम पर। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि इस LNG का मुआहदा लेट करने की वजह से पाकिस्तान के अंदर
پاکستان کے کنزیومرز کی چیخیں نکلیں گی، پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کی چیخیں نکلیں گی، اور اس وجہ سے گیس کا بحران پاکستان کی آنے والی سردیوں میں شدید سے شدید تر ہوگا۔ ناظرین، اس میں ہمیں دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک، پاکستان کے اوور آل گیس سیکٹر کی کیا صورتحال ہے، اور اس گیس سیکٹر کے اندر LNG کی کردار کتنا ہے۔ نیپرا کی رپورٹ جو شاہزیب خانزادہ صاحب نے اپنے چینل پر بہت بار پڑھی اور حماد اظہر سے اس کے متعلق سوال کیے، وہ نیپرا کی رپورٹ دو چیزیں بتاتی ہے۔ پہلی چیز، LNG کی پروڈکشن پاکستان میں بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ لہٰذا جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لیٹ معاہدہ کیا، مہنگا معاہدہ کیا، اس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، اس سے پاکستان میں گیس کی شارٹیج پروڈیوس ہوئی، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، اب اس میں دو چیزیں سمجھنے کی بہت ضروری ہیں۔ پہلی، جو حماد اظہر بہت مرتبہ ٹی وی کے اوپر بتا چکے ہیں، اور میں نے اپنی جو ریسرچ کی، اور یہ اس کی آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ نیپرا کی رپورٹ جا کے پڑھیں، آپ اوگرا کی جا کے رپورٹ پڑھیں، ان دونوں رپورٹس کے اندر آپ کو ایک چیز بنیادی طور پہ ملے گی، اور یہ حقائق ہیں کہ LNG کا پاکستان کے اوور آل انرجی مکس کے اندر ڈومیسٹک سپلائی، جو یعنی کہ عام صارفین کے لیے گیس ہے، اس میں کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ LNG کو پیٹرولیم ڈکلیئر کرنا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا ایک فیصلہ تھا، اور وہ رنگ فینسنگ کریٹ کرنے کے بعد LNG کو آپ صرف انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جو لوگ اس کو افورڈ کر سکیں۔ پاکستان میں جو گیس کی پرائس کنزیومر بیئر کرتا ہے وہ تقریباً $3 ہے، اور جو پرائس LNG کی اس کو بیئر کرنی پڑے گی وہ تقریباً $30 سے $35 ہے۔ یعنی کہ اس میں کہ LNG کو اگر ہم ڈومیسٹک صارفین کی طرف گامزد کرتے بھی ہیں تو اس سے پاکستان کی حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ اور ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ ڈومیسٹک سپلائی میں LNG کا کردار کوئی اتنا خاص ہے بھی نہیں۔ تو جتنے بھی انرجی ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ LNG کی کم سپلائی ہونے کے یا زیادہ سپلائی ہونے سے پاکستان کے ڈومیسٹک کنزیومر کو جو گیس کا بحران سامنا کرنا پڑتا ہے پچھلے سال، اس سال، اس سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان کی انڈسٹری کے لیے اور اوور آل پاکستان کے انرجی مکس کے لیے LNG کی سپلائی ضروری بہت ہے، اور اس زمرے میں ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے LNG کے منصوبے پاکستان میں لگائے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر ایک تیسرا الزام لگاتی ہے، اور وہ الزام یہ ہے کہ جناب انہوں نے تو کوئی نئے ٹرمنل بنائے ہی نہیں، ہم نے 2 ٹرمنل کا معاہدہ کیا، ہم نے 2 ٹرمنل لگائے، اور انہوں نے کوئی ٹرمنل ہی نہیں لگائے۔ اس الزام کا اگر ہم تنقیدی جائزہ کریں تو ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ جو 2 ٹرمنلز مسلم لیگ نون کی حکومت نے لگائے وہ ٹیک اور پے کی بیسس پہ لگائے، یعنی کہ ان ٹرمنلز کے لیے پاکستان کی حکومت کو روزانہ $527,000 ادا کرنا، اور پھر اس ٹرمنل کو فل کیپیسٹی پہ چلانا بھی پڑتا ہے، جو ضروری نہیں پورا سال چلتا ہے، یعنی کہ اس سے پاکستان کو اوور آل نقصان ہوتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے 2 ٹرمنلز جس کی شاید خاقان عباسی بات کرتے ہیں وہ کیوں نہیں لگائے، اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یقیناً آتی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کہ جناب ہم تو اس طریقے کی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ہم ٹیک اور پے کی بنیاد کے اوپر ٹرمنلز لگا ہی نہیں سکتے، ہم لگائیں گے ٹرمنلز ایک مختلف ماڈل کے اوپر جس کے اوپر پاکستان کی حکومت کو کیپیسٹی پیمنٹس نہیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن یہ ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر ضرور عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنے میں اور یہ معاہدے کرنے میں جو ان کے مطابق اب انہوں نے کر لیے ہیں 2 ٹرمنلز کے، بہت دیر کر دی۔ اگر ان کو اس کے سٹرکچر کے اوپر اعتراض تھا، جو بنیادی طور پہ صحیح اعتراض ہے، تو وہ اس کے اوپر پہلے کام کرتے۔
حماد اظہر کے مطابق یہ ٹرمینلز جو پاکستان تحریک انصاف اب لگا رہی ہے وہ مرچنٹ ٹرمینلز کہلائیں گے اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو کیپیسٹی پیمنٹس نہیں کرنی پڑیں گی. اوور آل صرف 28% ڈومیسٹک پاپولیشن کے پاس پائپڈ گیس لائن ہے، یعنی کہ تقریباً 70% پاپولیشن جو پاکستان کی ہے ان کے پاس پائپڈ گیس کی سپلائی موجود ہی نہیں ہے. اب پاکستان کی حکومتیں مختلف ادوار میں، یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے کانسٹیٹوئنسی میں اگر آپ کسی رورل کانسٹیٹوئنسی میں ہیں، شہر سے دور کانسٹیٹوئنسی میں ہیں، تو ادھر ایک چیز ضرور ہوتی ہے اور وہ یہ کہ آپ کا ایم این اے، آپ کا ایم پی اے آپ کو آ کے پائپ گیس فراہم کرتا ہے اور اس گیس سپلائی سے اس کو بھی ووٹ ملتے ہیں، اس علاقے کے اندر گیس بھی آ جاتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر نیچرل گیس کا ایک بہت ہی شدید شارٹیج ہے، اور وہ شارٹیج اس لیے ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ فار گیس ڈبل ہو چکی ہے، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر چکی ہے. لیکن ان 10 سالوں میں جہاں ڈیمانڈ ڈبل ہو گئی، پاکستان کی گیس کی سپلائی بہت متاثر ہوئی ہے. 2000 ایم ایم سی ایف ڈی سے یہ گیس کی سپلائی صرف 800 ایم ایم سی ایف ڈی رہ گئی ہے، یعنی کہ پاکستان کے گیس سیکٹر کے اندر ایک بنیادی ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے. پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ وزیر توانائی حماد اظہر صاحب نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا جس سے ان کی حکومت کے اندر سے ان کو بڑی تنقید ہوئی، اور وہ یہ کہ انہوں نے پاکستان میں نئے گیس کے منصوبے کھولنے کے اوپر پابندی عائد کر دی. یہ پابندی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی دور حکومت کے اندر عائد کی تھی، لیکن اس پابندی کو بعد میں جا کے مسلم لیگ نون نے ہٹا دیا، جس وجہ سے پاکستان کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ بڑھتی سے بڑھتی چلی گئی. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، انہوں نے بھی نون لیگ کی روش کے اوپر گیس کے بہت سارے کنیکشنز دیے، لیکن یہ سوچے بغیر کہ پاکستان کی گیس کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب دیر آئی درست آئی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے، ان پاپولر فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے گیس کی سپلائی، گیس کی پائپ لائنز، گیس کی نیو کنیکشنز کے اوپر پابندی عائد کی ہے. اس کے اوپر ناظرین ایک اور پالیسی ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے اوور ٹائم اس بات کے اوپر توجہ ہی نہیں دی کہ وہ گیس ایکسپلوریشن کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے 5 سالوں میں نہ ہونے کے برابر معاہدے کیے گیس ایکسپلوریشن کے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کامیابی، خاطر خواہ کارکردگی نظر نہیں آئی. ناظرین یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے. اس سے متعلق ایک اور حقائق آپ کے سامنے ضرور رکھتا چلوں. ندیم بابا صاحب نے شاہد خاقان عباسی سے کامران خان صاحب کے پروگرام کے اوپر مناظرہ کرتے ہوئے وہ سوال کیا تھا کہ جے آئی ڈی سی کی مد میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے گیس پائپ لائنز کو بنانے کے لیے، اس کی انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے کوئی 200 سے 250 ارب روپے جمع کیے. اب یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا، لیکن جب سوئی نے ان انفراسٹرکچر پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے 100 ارب روپے مانگے تو پاکستان کی فائنانس منسٹری نے اس وقت کی مسلم لیگ نون کے دور حکومت کی یہ جواب دیا کہ وہ 250 ارب روپے اویلیبل ہیں ہی نہیں، اور اس 250 ارب روپے میں سے 100 ارب روپے جو سوئی مانگ رہی تھی اس کے اوپر تمام سود اور اس قرضے کی شرائط کو پورا کرنے کے بعد پاکستان کے ٹیکس پیئر کے اوپر مزید 150 ارب روپے، یعنی کل ملا کے 250 ارب روپے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ پڑے گا. اس جے آئی ڈی سی کی پیمنٹ گئی کہاں، اس کا جواب اس شو میں شاہد خاقان عباسی واضح طور پہ نہیں دے سکے. تو یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سٹرکچرل جو چیلنجز ہیں پاکستان کے گیس سیکٹر میں، پاکستان کے انرجی سیکٹر میں، اس کو حل کر سکیں. ناظرین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ ان تمام مسائل کا حل طویل مدتی ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اور ہم ریئلائز کریں کہ ہم گیس جو ایک نان رینیوبل انرجی ریسورس ہے اس کو زیادہ استعمال کر ہی نہیں سکتے. ہم
اس سے بہتر کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے رہیں جو ہم ساری زندگی سے کر رہے ہیں کہ جی LNG لے کر آئیں، ایران سے لے لیں اور یہاں سے امپورٹ کر لیں، وہاں سے امپورٹ کر لیں. اپنے ڈومیسٹک ڈیمانڈ میں، جو پاکستان کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے، عام صارفین کی ڈیمانڈ ہے، میری اور آپ کی ڈیمانڈ ہے، ان میں ایک بیہیویئرل چینج لے کر آئیں جس سے ہم گیس کے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزالو کر سکیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. شکریہ.